मैं डॉक्टर वाहिद बागवान। आज हम खतना के जो शरई मसले मसाइल हैं उसके बारे में आज हर आलिम दीन फाजिल नबी हजरत मौलाना अब्दुल वाहिद अमजदी मुदर्रिस बज़्म अनवार सूफिया मदरसा अकलुज इनके जानिब से जो कुछ भी उसके मालूमात है वो आज उनसे लेंगे। आज वो हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मशकूर हूँ डॉक्टर अब्दुल वाहिद साहब का कि उन्होंने आज अपने इस दवाखाने में क्लिनिक में शरई मसाइल खतना के इस बारे में आपने जानकारी मुझसे हासिल करने की कोशिश की। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं शरई जो भी इसके अहकामात हैं इब्तिदा से एक मुख्तसर अंदाज में आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खतना ये एक इस्लामी अमल है जिसको अकायद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ताकीदन हुक्म फरमाया है कि इस पर अमल किया जाए। रही ये बात कि इसकी इब्तिदा कब से हुई है, तो हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले अपनी खतना 80 साल की उम्र में अदा फरमाई और उस वक्त का जो आला था उस आले से आपने इस अमल को अंजाम दिया। इसी के तहत आकाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खतना को भी सुन्नत इब्राहिमी करार दिया है। और खतना का हुक्म क्या है, तो खतना इस्लाम में सुन्नत मुअक्कदा है। शरीयत में खतना करने का हुक्म दिया गया है और अगर कोई खतना नहीं करता है तो वो गुनहगार होगा। हाँ, लेकिन ये बात भी लाजमी तौर पर जानना चाहिए कि अगर कोई खतना न करे तो वो मुसलमान ही नहीं है, ऐसा नहीं है। चूंकि इस्लाम एक साफ सुथरा और तहारत वाला और तहारत पसंद मजहब है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई खतना ही न करे तो वह मुसलमान ही नहीं होगा। खतना सुन्नत मुअक्कदा है और खतना का ताकीदी हुक्म इसलिए भी दिया गया है चूँकि इस्लाम एक सफाई पसंद मजहब है और खतना से जब हो जाती है तो उससे तहारत मुकम्मल तौर पर हासिल होती है। और जब खतना नहीं होती है, सरकमशेशन नहीं होता है, तो तहारत के कुछ कतरात उस चमड़ी में जमा हो जाते हैं जिसकी वजह से मुकम्मल सफाई नहीं होती है। इसीलिए भी खतना करने का हुक्म दिया गया है। दूसरा ये भी कि जहाँ पर इसके सफाई और तहारत हासिल होती है वहीं पर इसके तिब्बी फ़वाइद भी, फिज़िकली फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च किया गया जिसमें इस बात पर गौर खौज करने के बाद वहाँ के जितने भी साइंटिस्ट हैं उन सब का बरमला इजहार हुआ कि जो लोग खतना कराते हैं वो लोग HIV इस तरीके की जो बड़ी बीमारियां हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं जो इसमें शामिल होते हैं और एक तबका ऐसा है जो सरकमसेशन नहीं कराता है, तो उस तबके में 20% लोग इस बीमारी का शिकार हुए हैं। ये एक सर्वे किया गया अमेरिका में। तो जहां पर सफाई और तहारत इससे हासिल होती है वहीं पर एक फिजिकली और बीमारियों से बचने का एक रास्ता भी मुहैया होता है। अब एक आखिरी चीज मैं आपको बताऊं कि खतना का वक्त कब से है। अब हमारे माशरे में क्या है कि खतना कब की जाए इसमें बहुत सारे इख्तलाफात होते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हैं। शरई हुक्म ये है कि बच्चे की जो खतना की जाए वो 7 से लेकर 12 साल तक, और उसके अलावा इसकी स्टार्टिंग कब से है, तो पैदाइश के 7वें दिन से लेकर 12 साल की उम्र के दरमियान में खतना कभी भी करा सकते हैं। इसका कोई मुतय्यन वक्त नहीं है। बच्चे की सेहत के एतबार से उसको तकलीफ का बाइस कम हो इस लिहाज से हम उसकी खतना करा सकते हैं। खतना कराना उसके पेरेंट्स के ऊपर, माँ बाप के ऊपर लाजिम है। बाप अगर नहीं है तो बाप के अलावा
جو اس کے سرپرست ہیں، دادا ہیں یا اس کے چاچا ہیں، اس کا بھائی ہے، جو بھی اس کے سرپرست ہیں، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ بچے کی ختنہ کروائیں۔ یہ چند باتیں تھی جو ضروری ہمارے معاشرے کو جاننا ضروری ہے کہ ختنہ کے فوائد کیا ہیں اور اس کے احکامات کیا ہیں۔ میرے بھی 2-3 سوال تھے جناب، کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، پیشنٹس آتے ہیں ختنہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے، تو ابھی جو ہے جماعت میں ایسی کچھ باتیں ہیں کہ تیسرے مہینے میں ختنہ نہیں کرنی چاہیے یا پھر تیسرے سال میں ختنہ نہیں کرنی چاہیے، تو ایسا کچھ ہے کیا حدیث میں؟ الحمدللہ ایسا میں نے بھی آپ کو بتایا، احکام شریعہ یہی بتایا کہ ختنہ کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اور رہی بات تیسرے مہینے کا یا میت کا، ختنہ سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں جو عوام میں پھیلی ہیں۔ آپ تیسرے مہینے میں بھی ختنہ کر سکتے ہیں، تیسرے سال میں بھی ختنہ کر سکتے ہیں، اس کا شریعت میں کوئی بھی اصل موجود نہیں ہے۔ ابھی کیسے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ابھی ہمارے گھر میں میت ہوئی ہے یا پھر ہمارے گھر میں کچھ بری چیز ہوئی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا پھر کوئی تو ایڈمٹ ہے، ایسے بہانے آتے ہیں، تو اس درمیان کرنا نہیں کرنا اس کو شریعت میں ہے کیا جناب؟ ختنہ یہ ایک میں نے بتایا کہ سنت موقدہ عمل ہے، اس پر عمل کرنا ہے ہم کو، ٹھیک ہے۔ یہ جو بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے شرعاً اس میں کوئی روک نہیں ہے، مطلب کہ وہ رکاوٹ نہیں کر سکتے، شرعی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں، بالکل کر سکتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ میت ہو گئی ہے گھر میں تو ظاہر سی بات ہے، کیونکہ ختنہ بھی آج ہمارے یہاں ختنہ بھی ایک خوشی کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اور میں بات کروں کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ختنہ کو ایک فنکشن کے طور پہ رکھا جاتا ہے، اس کی باضابطہ دعوت ہوتی ہے اور باضابطے کھانے کیے جاتے ہیں، لوگوں کو انویٹیشن دیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، تو یہ بھی چونکہ ایک خوشی کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ چاہیں کہ اگر گھر میں میت ہوئی اس کو کچھ دیر کے لیے تاخیر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ 12 سال کی عمر تک اس کا وقت ہے۔ ابھی میں ختنہ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ جب بھی ایک 1.25 مہینے کا بچہ رہتا ہے تب تک اگر ختنہ کیے جناب تو اس کو تکلیف بہت کم ہوتی ہے، لیکن جو بڑے بچے رہتے ہیں مطلب 3 سال 4 سال 5 سال یہ جو عمر ہے نا اس میں بہت تکلیف، وہ ناسمجھ ہوتے ہیں، وہ جب بھی ختنہ کرتے ہیں نا تو وہ دوڑیں گے، اس کو ڈریسنگ کو کھینچیں گے یا پھر سوئیں گے نہیں، آرام نہیں کریں گے، تو یہ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جو 1.25 مہینے کے 3 مہینے کے 1 سال کے اندر کے جو بچے ہیں ان کو بہت اچھے سے ختنہ ہوتی ہے، دوسری بات ان کو تکلیف بہت کم ہوتی ہے۔ یہ میرا پرسنل ایک ایکسپیرینس ہے اس بارے میں۔ ماشاءاللہ، نہیں آپ نے بات صحیح کی، اور ابتدائی میں نے بتایا کہ بچے کی ختنہ اس وقت کی جائے جب اس کو سب سے کم تکلیف کا احساس ہو، اس کی بلیڈنگ بھی زیادہ نہ ہو، اور آج کل چونکہ ماشاءاللہ ٹیکنیک بڑھ چکی ہے اور نئے نئے آلات آ گئے ہیں تو زیادہ اس تکلیف کا باعث نہیں بنتا ہے۔ لیکن جیسا آپ نے کہا واقعیتاً جب بچہ چلنے لگتا ہے تھوڑا سا 2 ڈھائی سال 3 سال کے درمیان، کیونکہ اس کے اندر چلنے کی ہوڑ ہوتی ہے، تو اس وقت ختنہ کریں گے تو بلیڈنگ زیادہ ہونے کے چانسز رہتے ہیں، تکلیف کا بھی باعث بنتا ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ اس وقت ختنہ کی جائے جب بچوں کو کم سے کم تکلیف اور احساس ہی نہ ہو اور یہ چیز یہ ہو جائے۔ ایک چیز میں اور اس کے اندر بتانا یہ رہ گئی میرے سے کہ کم سے کم 12 سال کے درمیان میں یہ ختنہ کرانا ہے، لاسٹ 12 سال۔ اس کے بعد اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی ختنہ رہ گئی ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے، یا کوئی غیر مسلم جو ہے سو مسلمان ہوتا ہے، اور چونکہ اس کو مسلمانی بھی کہتے ہیں، بعض علاقے میں مسلمانی کرانا کہتے ہیں، تو اگر جوان ہے تو اس کی اگر ختنہ کرنا ہے تو چونکہ 12 سال کے بعد اپنی سطر کھولنا کسی بھی غیر محرم کے سامنے اسلام میں جائز قرار نہیں ہے، تو اس کا حکم ہے وہ کیا کرے گا۔ تو اس کے لیے تو یہ کہ اگر شادی نہیں ہوئی تو ایسی عورت سے شادی کرے جو ختنہ کر سکتی ہو۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ بوڑھا ہے تو پھر اس کو ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر کوئی کروانا چاہے، کوئی ماہر اگر اس کے محرمات میں سے ہوں تو اس سے ختنہ کروائی جائے۔ اس کے علاوہ بھی اگر اور کوئی آپ کے سوالات ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ایسے بھی آتے ہیں پیشنٹ کی تھوڑا سا مطلب پیچھے رہتا ہے چمڑا ان کا، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی ختنہ مطلب پیدائشی ہو چکی ہے، ایسے ان کا ایک گمان ہوتا ہے، لیکن تھوڑا چمڑا اوپر رہتا ہے۔ جی جی، پھر ان کا کہنا ہوتا ہے کہ کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، لیکن ان کا جو چمڑا ہے تھوڑا سا اوپر رہتا ہے، تھوڑا سا دکھتا ہے، اس کا ان کا گمان ہوتا ہے کہ خود سے ہو کے آئی ہے، تو ایسا کچھ ہوتا ہے کہ خود سے ہو کے آنا؟ جی بالکل،
ایسے بہت سارے مسائل ہمارے سامنے بھی آتے ہیں. باضابطہ بہار شریعت میں علامہ صدر الشریعہ علیہ رحمۃ رضوان نے اس کی پوری مکمل وضاحت بیان فرمائی ہے. بہار شریعت 16ویں حصے میں آپ نے بیان کیا ہے کہ کچھ بچے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کے تعلق سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی ختنہ پہلے ہو چکی ہے. تو اس کے لیے حکم یہ کہ کسی ماہر ڈاکٹر کو بتائیں جو طبیب ہو, اس سے مشورہ لیں. اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کی کچھ چمڑی کچھ جلد ہے تو اس کو کاٹ لیا جائے اور اس کو جو ہے سو ختم کیا جائے. یہی شرعی حکم ہے. اور جیسا کہ کچھ بچے ہوتے ہیں ایسے بھی کہ جن کی مختون بھی ہوتے ہیں, جیسا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی بخاری شریف کی احادیث کریمہ ہے اور بھی بہت احادیث کریمہ ہیں جس میں یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئی, یعنی حضور کا ختنہ پہلے ہی سے کیا ہوا تھا الحمدللہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک ہے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ کسی نے بھی میری شرمگاہ کو نہیں دیکھا ہے. تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت بھی ہے. اور کچھ بچے جیسا آپ نے ذکر کیا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے جو حشفہ کے سامنے جو زائد چمڑی ہوتی ہے جس کو کاٹتے ہیں, حالانکہ وہ ایک زائد چمڑا ہی ہوتا ہے وہ, ٹھیک ہے نا, تو اس کو جو کاٹتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ باضابطہ بچپن سے نکلا ہو. تو اسی لیے حکم دیا ہے علماء نے کہ آپ اس کے جو ماہر ہیں, جو ختنہ کے ماہر, ان سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں تو اس کو کرا لیا جائے, بہتر ہے. جناب اور ایک کوشچن ہے کہ ابھی کیسے گاؤں دیہاتوں میں پہلے سے ابھی خلیفہ لوگ آتے تھے ختنہ کرنے کے لیے, تو گاؤں دیہاتوں میں ابھی بھی ایسا ہے کہ وہ بولتے خلیفہ نے ختنہ کیے تو ختنہ ہوتی, ڈاکٹر نے کیے تو نہیں ہوتی وغیرہ, ایسے کچھ مسئلے مسائل ہے اس کے, تو ایسا ہے کیا؟ دیکھیے, اسلام میں خلیفہ نے ختنہ کرنا یا کسی ڈاکٹر نے ختنہ کرنا ایسا کوئی متعین نہیں. عوام میں ایک غلط میسج یہ پھیلا ہوا ہے کہ ختنہ خلیفہ نے کیا تو ہی ہوتی ہے, دواخانے میں نہیں ہوتی ہے. یہ بالکل غلط ہے, شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. بلکہ میرا اگر آپ مشورہ لینا چاہیں گے تو ذاتی مشورہ یہی ہے کہ چونکہ ٹیکنیک اب بڑھ چکی ہے نا, پہلے خلیفہ کرتے تھے تو اس میں کبھی کبھی بہت ساری چیزوں میں تکلیف کا باعث بھی بن جاتا تھا. خیر, میں کسی کو نام رکھنے کا متبادل نہیں ہوں, کسی کو نام رکھنے, لیکن بہتر یہی ہے دونوں بھی طریقے سے کر سکتے ہیں. اور میں تو بہتر یہی کہوں گا کہ آپ ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کریں. لیکن یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ختنہ خلیفہ کرے تو ہی ہوگی اور ڈاکٹر کرے تو نہیں ہوگی, یہ بات بالکل غلط ہے. آپ کہیں پہ بھی جہاں آپ کو آسانی ہو وہاں پہ ختنہ کر سکتے. دوسری ایک بات ہے جناب, اور ایک کوشچن ہے کہ خون آنا ضروری ہے یا پھر شارپ کٹ بولتے ہیں اس کو, مطلب کہ کینچی سے یا پھر شارپ بلیڈ سے کٹ ہونا چاہیے, ایسا کچھ شریعت طریقہ شریعت میں ہے کیا؟ ایسا کچھ شارپ سے ہی کٹ کرنا ہے یا پھر, کیونکہ ابھی نئے ٹیکنیک آئے جیسے کہ لیزر کی ہے, دوسری کوٹری کی ہے, دوسری ہیٹ کوٹری ہے, اس میں بلیڈنگ ہوتا ہی نہیں اور اتنے آسانی سے اس کا جو زخم ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اسلام میں بس صرف ختنہ کرنے کا حکم دیا, اور میں نے بھی بتایا کہ وہ ایک زائد چمڑی ہوتی ہے, اس کو نکال دیا جائے اور کوشش ہی کی جائے کہ بچے کو کم سے کم تکلیف ہو. اس میں خون آنا کوئی لازم نہیں ہے, یا کس آلے سے کیا جائے اس کی بھی کوئی وضاحت موجود نہیں ہے. کسی بھی طریقے سے جس میں آسانی ہو کر سکتے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اسی آلے سے کیا جائے یا اسی ٹیکنیک سے کیا جائے, ایسی کوئی ٹیکنیک متعین نہیں ہے. اور بتائیے, یہ آخری کوشچن سوال ہے آپ کا جناب, کہ بہت سارے آتے کہ ٹاکا مت ڈالو, مطلب کہ اسٹچ مت لو, یا پھر اسٹچ سے آگے جا کے تکلیف ہوتی ہے ایسا بولتے, لیکن جو میرا خود کا جو ایکسپیرینس ہے تو کہ ایسی تکلیف تو ہوتی نہیں آگے جا کے, لیکن ان کے وہ ایسا ذہن میں بیٹھا کہ ٹاکا ڈالے مطلب ختنہ ٹھیک سے نہیں, تو ایسا کچھ ہے کیا شریعت میں؟ ابھی یہ جو ڈاکٹرز ہیں, جو اس کے حکیم ہیں, وہ اس کو بہتر بتا سکتے ہیں, کیونکہ ایک طبی مسئلہ ہے, ڈاکٹری مسئلہ ہے نا, کہ ٹاکے ڈالنا بہتر ہے یا نہیں ہے. تو جو اس میں زیادہ جانکار ہو, اگر وہ کسی چیز کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے تو اس کے اوپر عمل کیا جائے. شریعت میں نے کہا نا کہ اس کی کوئی ایسا کوئی خاص طریقہ بیان نہیں کیا گیا ہے کہ اسی طریقے سے کیا جائے, ٹاکے دار کی کیا جائے یا بغیر ٹاکے دار کی کیا جائے. بس حکم یہ ہے کہ کر دیا جائے, بس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. شکریہ جناب. آج عالم صاحب نے, عبد الواحد امجدی صاحب نے آج ہمیں وقت دیا ہمارے یوٹیوب چینل کے لیے, اس لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. اللہ ہماری اس محفل کو قبول عطا فرمائے, علم دین کو اللہ لوگوں تک پہنچائے, صحیح مسائل کو سیکھ کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.